औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज वही के बारे में देखेंगे क्योंकि कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल किया गया। इससे सबसे पहले वही के बारे में अहम बातों को समझना ज़रूरी है। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा और इसके ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ आयद करके पूरी कायनात को इसकी खिदमत में लगाया। लिहाजा दुनिया में आने के बाद इंसान के दो काम नागुज़ीर हैं। एक ये कि उस कायनात से जो इसके चारों तरफ फैली हुई ठीक ठाक काम ले, और दूसरा ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के अहकाम को मद्देनज़र रखे और कोई ऐसी हरकत ना करे जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। इन दोनों कामों के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है। ज़ाहिर है वो जानेगा समझेगा तो ही फिर यहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए जब तक उसे ये मालूम ना हो कि कायनात की हकीकत क्या है, इसकी कौन सी चीज़ के क्या ख़वाइस हैं, इनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस वक्त तक वो दुनिया की कोई चीज़ भी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नीज़ जब तक उसे ये मालूम ना हो कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, ये सबसे अहम है, वो कौन से कामों को पसंद और किन कामों को नापसंद करता है, उस वक्त तक उसके लिए अल्लाह की मर्ज़ी पर अमल दरामद होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के साथ तीन चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिनके ज़रिए से इन बातों का इल्म इंसान हासिल कर सकता है। एक इंसान के हवास हैं, यानी आँख कान नाक, ठीक है, हाथ पाँव। दूसरा अकल है और तीसरे वही। चुनांचे इंसान को बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिए मालूम हो जाती हैं, बहुत सी अकल के ज़रिए, और जो बातें इन दोनों ज़राए से मालूम नहीं हो सकती उनका इल्म वही के ज़रिए से अता किया गया। ठीक है, तो वही का मफ़हूम क्या है, इसके मफ़हूम और इसकी हकीकत पर थोड़ा सा देखते हैं कि वह्युन और इहयाउन अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। लुगत में उनके मानी है जल्दी से कोई इशारा कर देना, ख्वाह ये इशारा कनाया इस्तेमाल करके किया जाए, ख्वाह कोई बेमानी आवाज़ निकाल के, ख्वाह किसी जिस्म के हिस्से को हरकत दे के, या तहरीर और नकूश इस्तेमाल करके। हर सूरत में लुगतन इस पर ये अल्फाज सादिक आते हैं। चुनांचे इस मानी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए कुरान करीम में इरशाद हुआ। सूरह मरियम आयत नंबर 11, फ़ख़रज अला कौमिही मिनल महराबी व औहा अलैहिम अन सब्बिहू बुकरतम व अशिय्या। चुनांचे वो इबादत गाह से निकल कर अपनी कौम के सामने आए और उनको इशारे से हदायत दी कि तुम लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर है कि इस किस्म के इशारे से मकसद यही होता है कि मुखातिब के दिल में कोई बात डाल दी जाए। इसलिए लफ्ज़ वह्युन और एहयाउन दिल में कोई बात डालने के मानी में भी इस्तेमाल होने लगा। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयतों में यही मुराद लिया गया। सूरह नहल आयत नंबर 68, व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखज़ी मिनल जिबाली बयूता। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली कि तुम पहाड़ों में, दरख्तों में, लोग जो छतरियाँ उठाते हैं उनमें अपने घर बनाओ। अच्छा, किसी गैर नबी के दिल में जो बात अल्लाह ताला की तरफ से डाली जाती, इसको भी इसी लफ्ज़ की से ताबीर फरमाया गया। सूरह अल-कसस आयत नंबर 7, व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िही। और हमने मूसा की वालदा को इल्हाम किया कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ। लेकिन ये सब इस लफ्ज़ के लुग़वी मफ़हूम है। शरई इस्तिलाह में वही की तारीफ़ ये है, कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़लु अला नबिय्यिम मिन अंबियाइही। अल्लाह ताला का वो कलाम जो इसके किसी नबी पर नाजिल किया।
بہرکیف وہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے، اور اس رسول کے ذریعے تمام انسانوں تک، اور چونکہ وہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی کا مشاہدہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی کو ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا ادراک بھی ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس کی اقسام اور کیفیات کے بارے میں کچھ معلومات خود قرآن و حدیث نے فراہم کی، اور اس کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتداءً 3 قسموں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، وحی قلبی۔ اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کے اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا، لہٰذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب پر وارد ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اچھا، یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی، خواب میں بھی ہو سکتی، چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا۔ دوسری قسم کو دیکھیں، کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے، اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا، ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں۔ تو جو انبیاء اسے سنتے وہی اس کی کیفیت، اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں۔ وہی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اسی لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کا ارشاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 163، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ تیسری قسم ہے وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک پہنچاتا ہے، وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے، پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، لیکن یہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے وحی کی انہی 3 قسموں کی طرف آیت میں اشارہ کیا، سورہ شعراء آیت نمبر 51، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے اچھا اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے 2 طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو اقسام تھی، اب نزول کا طریقہ، نازل کیسے ہوتی تھی۔ تو پہلا طریقہ سلسلۃ الجرس، پہلا طریقہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی جیسی گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی۔ حدیث میں صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی۔ البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی، بعض کا خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کے اوپر پھڑپھڑاتا تھا، اس کی آواز ہوتی تھی، اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترنم میں نہیں بلکہ اس کے تسلسل میں ہے، کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور کسی جگہ ٹوٹتی نہیں، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض قیاسیات ہیں، اور ان کی بنا پر کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ سے نقل کر کے اس تشبیہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مذکورہ تمام توجیہات سے زیادہ لطیف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تشبیہ صرف 2 اعتبار سے دی گئی، ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے جیسے کہ اوپر بیان کیا ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت
متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور باری تعالیٰ چونکہ جہت اور مکان سے منزہ ہے، اس لیے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی، بلکہ ہر جہت سے آتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں ہے، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرکیف اس کی ٹھیک کیفیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے اس خاص طریقے میں گھنٹیوں کی سی آواز آیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا کہ وحی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ دشوار ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 7 جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زانہ مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اس حالت میں وحی کا نزول شروع ہوا۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ اتنا بوجھ پڑا کہ محسوس ہوا شاید ٹوٹ جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھنچ رہی ہو۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی سنائی دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر دوسرا طریقہ دیکھیں، تمثیل ملک۔ وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب شاید اس لیے کیا کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ البتہ بعض موقعوں پر دوسری صورتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ثابت ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت میں وہ بالکل ایک اجنبی کی صورت میں تشریف لائے تھے۔ بہرکیف وحی کی صورت میں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور وحی کے اس طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ چنانچہ صحیح ابو عوانہ رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی صورت کا ذکر کر کے فرمایا وَهُوَ أَهْوَانُ عَلَيَّ، اور یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث میں تو وحی کی صرف 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن دوسری حدیث سے اس کے علاوہ بھی کئی طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ حلیمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی 46 طریقوں سے نازل ہوتی تھی، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حامل وحی یعنی جبرائیل علیہ السلام کی مختلف صفات کو وحی کی مختلف طریقے شمار کر کے تعداد 46 تک پہنچا دی، ورنہ تعداد اتنی نہیں تھی۔ اچھا جی، تاہم دوسری حدیث سے نزول وحی کے جو دوسرے اہم طریقے ثابت ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔
وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ چوتھا طریقے کو دیکھیں، رویائے صادقہ، یعنی وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ اچھا، اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کر دیا تھا۔ اس سحر کی اطلاع اور اسے دور کرنے کے طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے میں ہی بتائے گئے۔ پانچواں طریقہ دیکھیں، کلام الہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اور چھٹا طریقہ دیکھیں، نفث فی الروح۔ وحی کا چھٹا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفث فی روئی، آخر تک۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان جبرائیل علیہ السلام الکفی، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، وہی اگلی دیکھیں کہ ایک اور اچھا یہ ہو گیا ہمارا اتنے اقسام۔ اب دیکھیں وحی اور کشف الہام۔ اس کے بارے میں بعض اوقات اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو کچھ بتا دیتے ہیں، اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ کشف اور الہام میں حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے یہ فرق بیان فرمایا کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیت سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے عموماً الہام کشف کی نسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ وحی کی آخری صورت یعنی نفث فی الروح بظاہر الہام سے بہت قریب ہے۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی وحی 100% یقینی ہوتی اور اس کی پیروی فرض ہے، لیکن اولیاء اللہ کا الہام یقینی نہیں ہوتا، چنانچہ نہ وہ دین میں حجت ہے اور نہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ اگر کشف، الہام یا خواب کے ذریعے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو قرآن و سنت کے معروف احکام کے مطابق نہیں، تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وحی مطلوع اور غیر مطلوع، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ 2 قسم کی تھی۔ ایک تو قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے تھے، اور جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دی گئیں کہ ان کا نقطہ بھی یا آپ کہہ لیں شوشہ بھی بدلا نہیں جا سکتا اور نہ بدلا گیا۔ اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی، لیکن اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے احکامات عطا فرمائے گئے۔ اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، اچھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی دوسری تعلیمات بھی۔ تو اس میں قرآن کریم کے ساتھ جن دوسری تعلیمات کا ذکر اس سے مراد یہی وہی غیر مطلوع ہے۔ اسلامی احکام کی جزوی تفصیلات چونکہ اس وہی غیر مطلوع کے ذریعے بتائی گئی، اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اسلامی احکام کی پابندیوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ عرصے سے یہ شوشہ چھوڑا کہ وہی غیر مطلوع کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیے جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے واجب العمل تھے، آج ان پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے۔ خود قرآن کریم کے متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی صرف قرآن کریم میں منحصر نہیں بلکہ آیات قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی باتیں بذریعہ وحی بتائی گئی تھیں۔ اس بات کی تائید میں چند قرآنی دلائل کو دیکھیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کہ حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوخ فرمایا، جس کا مطلب یہ کہ یہ حکم بھی ہم نے ہی دیا کہ اب قرآن کریم کو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا جائے۔ اس میں کہیں یہ حکم نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی وحی کے ذریعے دیا تھا جو قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں، اور اس کا نام وحی غیر مطلوع ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 3، فَلَمَّا نَبَأْتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال دیا۔ اچھا، اس آیت کی تشریح مختصراً یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپانی چاہیے۔ اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات بتا دی۔ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے علیم الخبیر یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ وہ پوشیدہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی، حالانکہ پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی غیر مطلوع کے ذریعے دی گئی۔ یہ وحی اور اس کی حقیقت سے متعلق وہ ضروری معلومات تھیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے کہ اور شروع میں کیا بتایا گیا کہ وہی ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ایک شکل ہے جس کا ادراک میری عقل سے نہیں ہو سکتا، اور چونکہ وحی کا مشاہدہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا اس لیے اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت کا اندازہ بھی دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وحی کی حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی واسطے کے ذریعے یا بلا واسطہ اپنے کسی پیغمبر پر القاء فرما دے۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کو درست تسلیم کر لینے میں عقلی قباحت کیا ہے؟ وحی کے ثبوت میں کسی انسانی ایجاد یا عمل کی مثال پیش کرتے ہوئے ہمیں تامل ہوتا ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے یہاں ہم ایک ایسے انسانی عمل کو بطور نظیر پیش کرتے ہیں جس میں ایک انسان کے قلب و دماغ کو مسخر کر کے اس میں جو خیال آتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اچھا، اس عمل کو صوفیہ کی اصطلاح میں تصرف خیالی کہا جاتا ہے۔
صوفیہ کرام کے تذکروں میں اس عمل کی بے مثال مثالیں ملتی ہیں، جس کے ذریعے ایک شخص اپنے خیالی قوت کے زور سے دوسرے کے دل و دماغ پہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ اس سے جو چاہتا ہے کہلاتا ہے اور جو چاہے کرواتا ہے۔ مادہ پرست لوگ ایک مدت تک اس تصرف کی قوت کا بھی انکار کرتے رہے، اور انہی کی تقلید میں بہت سے مسلمانوں نے بھی اسے قصہ کہانی سے تعبیر دیا، یہاں تک کہ 18ویں صدی کے وسط میں سوئٹزرلینڈ کا مشہور ماہر طبیعیات میسمر پیدا ہوا۔ اس نے انسانی دماغ کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا تھا، اور 1775 میں اپنے ایک مقالے کے ذریعے یہ انکشاف کیا کہ ایک مقناطیسی عمل کے ذریعے انسان کے دماغ کو مسخر کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو وہ مقناطیسی عمل تنویم کہتا تھا، اور فرانس میں مقیم رہ کے اس نے کامیاب عملی تجربہ کیا، لیکن وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو پوری طرح مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر 1842 میں انگلینڈ میں ایک اور شخص تھا، جیمز بریڈ پیدا ہوا، جس نے اس عمل تسخیر کو سائنٹیفک بنیادوں پر اثر نو ثابت کر کے اس کا نام ہپناٹزم تجویز کیا۔ جیمز بریڈ کی تجویز کردہ ہپناٹزم میں مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ اس کا انتہائی درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس شخص پر یہ عمل کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ہپناٹائز کیا جاتا ہے، اس کے جسم کے تمام اعصاب و عضلات بالکل جامد و بے حس ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ حواس ظاہرہ باطنہ معطل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک درمیانی درجہ بھی ہے جس میں جسم بے حس حرکت نہیں ہوتا۔ اس کیفیت کا حال بیان کرتے ہوئے ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ جیمز بریڈ کی تحقیقات اور تجربات کے بعد ہپناٹزم کو اس مادے پرست لوگوں نے بھی مان لیا جو پہلے سے اس کے قائل نہ تھے، اور آج کل تو یہ مغربی عوام کی دلچسپی کا بڑا موضوع بنا ہوا ہے۔ سینکڑوں عامل اس کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، مریضوں کے علاج میں بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہ تصرف خیالی جس کا ذکر مسلمان صوفیہ کرام کے یہاں صدیوں سے چلا آتا تھا اور جس کو لوگ محض توہم پرستی کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے، اب ہپناٹزم کے نام سے ایک حقیقت بن گیا، اور اب ہمارے زمانے کے وہ نام نہاد اقلیتی پسند بھی اسے تسلیم کرنے لگے ہیں، جنہیں مسلمانوں کی ہر غیر معمولی بات توہم پرستی اور مغرب کی ہر دریافت سائنٹیفک حقیقت نظر آتی تھی۔ جو لوگ وحی کے بارے میں مادہ پرستوں کے اعتراضات سے مرعوب ہیں، نئے زمانے میں ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا تھا، اور معاذ اللہ اس کے الفاظ اور ترکیبیں وغیرہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لیکن یہ خیال بالکل باطل اور قرآن اور سنت کے صریح دلائل کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ چند دلائل کو دیکھیں، قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیہِمْ، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 16 سے 19 تک کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ۔ سبحان اللہ۔ تو ان واضح دلائل کی روشنی میں یہ گمان بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ الفاظ قرآن وحی کے ذریعے نازل نہیں کیے گئے۔ اس مقام پر بحث کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن کریم کے تو الفاظ اور معنی دونوں بے اتفاق بذریعہ وحی نازل ہوئے، اور احادیث قدسیہ کے بارے میں بھی مشہور قول یہی ہے کہ ان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ البتہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف معنی وہی ہیں، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے، اور جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ارشاد فرمائیں، ان کے معنی اور الفاظ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔
دراصل جن لوگوں نے الفاظ قرآن کے وحی ہونے سے انکار کیا، ان کے اس مغالطے کا منشا یہی ہے کہ وحی کے ذریعے الفاظ کا نزول ان کی سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن وحی کی حقیقت، اس کی عقلی ضرورت اور اس پر عقلی شبہات کے جواب میں جو باتیں اوپر بیان کی گئی ان کو پیش نظر رکھا جائے تو شبہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ اگر وہی واقعتاً ایک ضرورت ہے اور باری تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو آخر کون سی معقول وجہ ہے کہ وہ مانی تو نبی کے قلب پر اتار سکے اور الفاظ اتارنے پہ معاذ اللہ اللہ قادر نہیں تھا؟ یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ علامہ بدر الدین زرکشی اور علامہ سیوطی رحم اللہ نے بھی بعض لوگوں کا یہ قول نقل کیا کہ ان کے نزدیک صرف مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے مضبوط دلائل کی روشنی میں یہ اقوال بالکل باطل ہے۔ مذکورہ بزرگوں نے بھی ان اقوال کے قائلین کا کوئی حوالہ نہیں دیا، بلکہ قال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا کہہ کر یہ اقوال نقل کر دیے، اور علامہ سیوطی رحم اللہ نے تو اس کی صراحتاً تردید بھی کی، اس لیے ان اقوال کو اس مذہب باطل کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توفیق دے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس کو پھیلانے کی بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔